अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी अर्सा बाद मैं यहाँ पे हूँ और जो टॉपिक आज का है वो रोड एजुकेशन है, रोड सेफ्टी है। अगर इस टॉपिक को हम देखें, जितना ये टॉपिक अहम है, जितना रोड सेफ्टी और रोड एजुकेशन के ना होने की वजह से और अनट्रेन्ड ड्राइवर्स की वजह से पूरी दुनिया में जो हादसात होते हैं या जितने लोगों की डेथ्स होती हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए जितना अहम ये टॉपिक है, इतनी इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया में इसको नहीं दी जाती रही और स्पेशली हमारे मुल्क में तो इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता रहा है। अगर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट को देखें, अपनी तहसील को देखें, तो जो सड़कें हैं वो बहुत प्यारी बनाई गई हैं, कारपेटेड रोड्स बनाए गए हैं। इवन कि जो देहात हैं उनके जो रोड्स हैं, देहातों के जो रोड्स हैं वो भी कारपेटेड हैं। लेकिन हर रोज़ ऐसा दिन नहीं गुज़रता कि हम ना सुने कि आज हादसा नहीं हुआ। तकरीबन हर रोज़ हादसात हो रही हैं और जो हमारे यंग बच्चे हैं, जो हमारे यंग लोग हैं, वो इन हादसात का शिकार होते हैं और उनकी हर रोज़ जो है वो डेथ्स हो रही हैं। तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि ये इंतहाई अहम टॉपिक है, इस पे एक कैंपेन की ज़रूरत है, इस पे एजुकेशन की ज़रूरत है और लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो इससे पहले कि मैं बताऊं कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हादसात होते हैं और इन वजूहात जो हैं या जो ये एक्सीडेंट हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है, थोड़ी सी हक़ाइक़ देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो हादसात होते हैं किस किस्म के हादसात होते हैं और जो रेशो है या जो नंबर्स हैं डेथ्स की, कैजुअलिटीज़ की, वो कितनी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक एनालिसिस, एक रिसर्च कहता है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 14 लाख लोग हादसात में मारे जाते हैं और तकरीबन 50 लाख लोग इन हादसात की वजह से ज़ख्मी हो जाते हैं। और मैंने सर्च किया कि रेशो क्या है, मतलब जो बाइकर्स हैं, मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, उनकी फ़िगर्स क्या हैं और जो कार में या गाड़ियों में हादसात होते हैं वहाँ पे जो डेथ या कैजुअलिटीज़ होती हैं वहाँ पे क्या फ़िगर्स हैं, पेडिस्ट्रियन की क्या हैं, साइकिलिस्ट के क्या हैं। तो मुझे अपने मुल्क के फ़िगर्स नहीं मिले, मुझे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी फ़िगर्स नहीं मिले, लेकिन मुझे एक मुल्क के फ़िगर्स मिले हैं। बहुत बड़े आबादी वाला मुल्क है। वो कहते हैं कि 2018 का शायद डेटा है कि जो कार एक्सीडेंट में हैं उसमें तकरीबन 25,000 लोग 2018 में मारे गए। तो अगर उस लिहाज से मोटरसाइकिलिस्ट को देखें तो वो कहते हैं कि 49,000 जो लोग हैं वो मोटरसाइकिल के हादसात में मारे गए हैं। तो अगर हम ये देखें तो इसका मतलब ये है कि जो गाड़ियों में या कारों में हादसात की वजह से लोग मर रहे हैं, कंपैरेटिवली मोटरसाइकिल को अगर देखें तो उससे तादाद कहीं डबल है। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि ज़्यादातर जो हादसात हो रही हैं वो मोटरसाइकिल के हैं और ज़्यादातर जो डेथ्स हो रही हैं वो भी मोटरसाइकिल की हैं। इसका कोई बैलेंस नहीं है, इसका कोई सेफ्टी सिस्टम नहीं है, कोई लाइटिंग वगैरह ऐसी नहीं है कि आप ठीक से इंडिकेट कर सको, ठीक से मैसेज जो है वो इर्द गिर्द पास कर सको। रिसेंटली ऐसे हादसात हुए हैं, हर रोज़ हादसा होता रहा है और बदकिस्मती से हर रोज़ दो नौजवान हमारे मरते रहे हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द अगर हम देखें तो हादसात के बारे में जब हम सुनते हैं तो वो मोटरसाइकिल का ही हादसा होता है और मोटरसाइकिल में ही हमारे नौजवान जो है वो उनकी डेथ्स हो रही हैं। तो एक मोटरसाइकिल 70,000 की आती है और मोटरसाइकिल के साथ जो हेलमेट है वो चंद 100 रुपए का आता है। तो जब एक वालिद, एक भाई अपने बच्चे को मोटरसाइकिल लेके देता है तो उस मोटरसाइकिल के साथ चंद 100 रुपए लगा के हेलमेट क्यों नहीं दिया जाता? ये बहुत अहम सवाल है और बच्चे को क्यों नहीं समझाया जाता कि बच्चे चलते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। और हेलमेट के साथ साथ जब आप सड़क पे जाओगे बच्चे को समझाना चाहिए, बुलाना चाहिए, पास बिठाना चाहिए मोटरसाइकिल देने से पहले कि बच्चे जब आप रोड पे जाते हैं, सड़क पे जाते हैं तो सड़क के क्या रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, क्या तरीका कार है, किस स्पीड से जाना चाहिए। जब
ایک سپورٹس کار کی سپیڈ آپ دیکھتے ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو میرے ساتھ بائک ہے، یہ گاڑی ہے، اس کو بھی میں ایک سپورٹ کار یا ایک سپورٹ موٹر سائیکل کی طرح چلاؤں گا، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے، یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے، یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو سمجھائیں کہ ہر گاڑی کہ جو سپیڈ ہے اور ہر گاڑی کا جو کنٹرول سسٹم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ایک سپورٹ کار، ایک سپورٹ موٹر سائیکل تو کروڑوں روپے کی آتی ہے، اور ہم جو موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں وہ 30-35 ہزار کا ہے۔ تو اس کو کمپیئر کرنا سپیڈ یا کنٹرول کے لحاظ سے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو سمجھانی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، کہ جب وہ روڈ پہ آئیں اور تو وہ ان باتوں کو فالو کریں۔ ہمارے جو بچے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو موٹر سائیکل ڈرائیو کرتے ہیں، وہ اتنے انٹرینڈ ہیں کہ جب میں اپنی گاڑی پہ سفر کرتا ہوں اور میرے پاس سے جب یہ بچے گزرتے ہیں، اتنے ہائی سپیڈ سے موٹر سائیکل کو ڈرائیو کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی راکٹ گزرا ہے اور بندہ اپنی گاڑی میں ڈر جاتا ہے۔ تو یہی بچے ہوتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی حادثات کا باعث بنتے ہیں۔ ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایک روڈ پہ ایک خوفناک سی ایک درد سی فضا رہتی ہے۔ اگر اب دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں، بیسیکلی جو وجوہات ہیں جو حادثات کا باعث بنتی ہیں، تو اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ رفتار ہے۔ میرے پاس فگرز ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی، میں نے ایک ریسرچ اسٹڈی سے اٹھائے، تو وہ لکھتے ہیں کہ جتنی بھی حادثات کی وجوہات ہیں، مطلب کہ ٹیکنیکل فالٹ ہے گاڑی کا، اس میں کوئی انسانی غلطی نہیں ہے، بیم کا ہائی ہونا ہے جو اکثر رات کو ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ جو ان ٹریننگ ہے، بندہ جو ہے وہ ان ٹرینڈ ہے، یا انڈیکیٹرز کا ٹھیک سے استعمال نہیں کیا، جو روڈ کے سائن بورڈ ہیں ان کا ٹھیک سے استعمال نہیں کیا، یا کہیں پہ جا کے اس نے رول وائلیٹ کیے، ان سب کو بھی اگر آپ اکٹھا کریں نا، تو جو رفتار کی وجہ سے ہونے والے حادثات ہیں یہ اس کا آدھا بھی نہیں بنتے۔ تو سب سے زیادہ جو حادثات ہوتے ہیں وہ رفتار کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اور اتنے سارے جو حادثات ہو رہی ہیں تو وہ رفتار کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور اس رفتار کو کنٹرول کرنا اور بچوں کو سمجھانا کہ سڑک کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، وہاں پہ موٹر سائیکل یا گاڑی ڈرائیو کیسے کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں کئی ساری باتیں اگر رفتار سے دیکھیں تو جس طرح میں نے پہلی بات کی، تو کہ ایک تو بچوں کو سمجھانا لازمی ہے کہ ایک موٹر سائیکل میں اور ایک سپورٹس موٹر سائیکل یا کار میں بڑا سارا فرق ہے۔ ضروری ہے کہ ان سے کہا جائے کہ سپیڈ کم سے کم رکھیں اور کم سے کم موٹر سائیکل کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جب بچہ سڑک پہ ہوتا ہے یا جو بھی موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہا ہے وہ سڑک پہ ہوتا ہے، تو اس کو بتایا جائے کہ کم از کم 2 سیکنڈ کا رول رکھا جائے۔ یہ ایک رول ہے جو سڑک پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل گاڑی ڈرائیو کر رہی ہیں اور آپ سے اگلی ایک گاڑی جا رہی ہے، تو ایک اچھے روڈ پہ جس طرح موٹر وے کا علاقہ ہے وہاں پہ کم سے کم 2 سیکنڈ کا فاصلہ آپ کا ہونا چاہیے۔ اس کو میئر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگلی گاڑی جا رہی ہے، جب وہ کسی سائن بورڈ کو کراس کرتی ہے یا کسی درخت کو کراس کرتی ہے، تو اس وقت آپ گننا شروع کرتے ہو کہ 1001 and 1002۔ تو اگر 1002 کہنے سے پہلے ختم کرنے سے پہلے آپ اس جگہ کو کراس کر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ آپ جو سیف زون ہے اس میں نہیں ہے، آپ کا فاصلہ 2 سیکنڈ سے جو ہے وہ کم ہے۔ یہ فاصلہ میٹرز بھی نہیں ماپا جا سکتا کہ اگر آپ کہیں کہ میں اتنی میٹر فاصلہ رکھ کے چلوں گا، کیونکہ یہ رفتار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ 90 کلومیٹر پر ہار کی رفتار سے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ آپ کوئی 75-80 فیٹ پر سیکنڈ کے حساب سے جاتے ہو، اور اگر آپ 1 سیکنڈ کے لیے بھی ڈسٹریکٹ ہوتے ہو تو لازمی بات ہے آپ کی گاڑی کے سامنے کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی گاڑی سامنے آ سکتی ہے، آپ ٹکرا سکتے ہیں۔ اور اسپیشلی ہمارے ملک میں یہاں پہ تو کوئی بھی کسی بھی وقت کہیں سے بھی آ سکتا ہے، تو یہاں پہ تو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے رفتار کو کنٹرول کریں، اور جو ہمارے ڈرائیورز حضرات ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو بائکرز ہیں، ان کو بتایا جائے کہ جس طرح کی گاڑی ہے، جس طرح کی سڑکیں ہیں، جس طرح کا علاقہ ہے، اس کے مطابق آپ رفتار اپنائیں۔ جو دوسری اہم بات ہے وہ رات کو سڑک کا استعمال ہے،
لائٹنگ کا استعمال ہے، انڈیکیٹرز کا استعمال ہے. یہاں پہ ایک بڑا گلہ ہے بائکر سے کہ رات کو گاڑی بالکل موٹر سائیکل پہ چڑھنے والی ہوتی ہے تب جا کے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ آگے موٹر سائیکل ہے. تو بہتر کیوں نہیں ہے کہ آپ جو بیک سائڈ لائٹ ہے وہ ٹھیک کروائیں. اگر وہ ٹھیک نہیں کرواتے تو وہاں پہ کوئی ریفلیکٹر لگائیں تاکہ اس پہ گاڑی کی لائٹ پڑے تو ڈرائیور کو پتہ چلے کہ آگے بائک جا رہی ہے. تو ریسنٹلی میں اسلام آباد سے آ رہا تھا، 2 حادثات میں نے ریسنٹلی دیکھے، جو میرے وزٹس ہیں اس میں دیکھے کہ میرے سے آگے ایک گاڑی جا رہی تھی، میں اس کے پیچھے آ رہا تھا. میں نے بہت زیادہ فاصلہ رکھا ہوا تھا، شاید 45 سیکنڈ کا یا 1 منٹ کا فاصلہ تھا درمیان میں سے. تو اچانک وہ گاڑی رک جاتی ہے اور اس کے انڈیکیٹرز دونوں آن ہو جاتے ہیں اور مجھے بھی کوئی وہاں سے اشارہ دینا شروع کر دیتا ہے. تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ کوئی گڑبڑ ہے، کچھ تو ہوا ہے. جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ موٹر سائیکل کے 3 سوار تھے، وہ سائڈ پہ بلاکس وغیرہ سے ٹکرائے ہیں اور وہ بہت بری طرح زخمی ہوئے. اب ڈرائیور بھی ان پہ احسان کر رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے رکا ہوں، اور وہ بندے بھی سمجھ رہے تھے کہ ڈرائیور ہمارے لیے رکا ہے. لیکن جو اصل وجہ تھی حادثے کی وہ کار کا ڈرائیور تھا، کیونکہ وہ ہائی بیم پہ ڈرائیو کر رہا تھا اور جب آگے سے گاڑی موٹر سائیکل سامنے آئی ہے تو اس نے اپنی جو بیم ہے ہائی وہ لو نہیں کی. تو اس صورت میں جب رات کو ڈرائیو کیا جاتا ہے اور جب سامنے سے کوئی گاڑی آتی ہے موٹر سائیکل اسپیشلی، تو ہائی بیم میں اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ صرف اندازے سے چلا آ رہا ہوتا ہے. تو اس وقت کار ڈرائیور کو، جو بسز چلاتے ہیں یا جو ٹرک ڈرائیورز ہیں، ان کو چاہیے کہ لازمی طور پہ جو بیم ہے وہ لو رکھیں. اب اگر اس بیم کی بات کریں تو ہم کس وقت اس بیم کو ہائی رکھتے ہیں یہ بھی تو بہت ضروری ہے. ہائی بیم یہ تو نہیں ہے کہ آپ شہر میں ڈرائیو کر رہے ہیں اور بڑے سارے موٹر سائیکل ہیں وہیں پہ یا بڑی ساری گاڑیاں ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور آپ تو اس وقت بھی ہائی بیم کا استعمال کریں تو ڈیفینیٹلی وہ ان کی آنکھوں میں لگتی ہیں، وہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا. ہائی بیم ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کہیں شہر سے باہر ہوں، روڈ بالکل صاف ہو، سامنے سے کوئی نہیں آ رہا ہو، تب جا کے ہم ہائی بیم کا استعمال کرتے ہیں تاکہ جتنی ہماری رفتار ہے اس رفتار کے مطابق ہم راستہ دیکھ سکیں. اگر ہمارے سامنے کوئی آتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم رفتار بھی کم کرتے ہیں اور جو بیم ہے وہ بھی لو کرتے ہیں. ایک جو تیسرا ایشو ہے وہ کراس کرنے کا ہے کہ جب ہم مین روڈ پہ ہوتے ہیں تو ہم کس طریقے سے اگلی گاڑی کو کراس کرتے ہیں. آپ موٹر سائیکل ڈرائیو کرتے ہو، آپ کار جو چیز بھی ڈرائیو کرتے ہیں، تو گاڑیوں کو کراس کرنا ٹیکنیک بھی ہے، اس کو سیکھنا بھی چاہیے کہ کس طرح بہتر طریقے سے ہم اس کو کراس کر سکتے ہیں. اچھا، کراس کرتے ہوئے ایک تو انڈیکیٹر کا استعمال آ جاتا ہے کہ ایک انڈیکیٹر لازمی دیا کریں کہ آپ اپنی لائن چھوڑنے لگیں اور دوسرے لائن پہ جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آپ کے پہلے تو آپ کلیئر کریں کہ جس گاڑی کو آپ کراس کر رہے ہو سامنے سے جو جس فاصلے سے آپ جا رہے ہیں اور جتنا وقت آپ کو لگے گا اس گاڑی کو کراس کرنے میں اس کی رفتار کتنی ہے، سامنے سے اس وقت کے اندر کوئی گاڑی نہیں آ رہی جو اس وقت کے لحاظ سے وہاں سے گزرے، جو آپ کے سامنے ہے، جو ٹکر کا باعث بن سکتا ہے. اور نہ ہی پیچھے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے. اگر گاڑی پیچھے سے آ بھی رہی ہے تو اس کا بھی ڈسٹنس دیکھیں کہ وہ آپ کے سائڈ پہ ہے یا وہ کراس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے بعد آپ انڈیکیٹر دیں اور انڈیکیٹر لازمی لگائیں. جب آپ انڈیکیٹر لگا لیتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلیئرلی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں جو بھی وہاں پہ ڈرائیورز ہیں ارد گرد کے کہ اب میں یہاں پہ کراس کرنے لگا ہوں. تو اگر پیچھے آپ کی گاڑی ہے تو وہ بھی اپنی رفتار سلو کرے گی، وہ آپ کو کراس کرنے دے گی. اور اگر سامنے سے بھی کہیں گاڑی آ رہی ہے تو تب بھی اس کو پتہ ہے کہ آپ کراس کر رہے ہیں تو وہ بھی کوئی مناسب طریقہ کار ڈرائیور اختیار کرے گا، اپنی سپیڈ مدھم کرے گا. اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے اس وقت میں تو وہ گاڑی کو سائڈ پہ ڈال سکتے ہیں، کسی طرح کنٹرول کر سکتا ہے. اور جیسے ہی آپ کراس کرتے ہیں گاڑی کو اس کے بعد آپ دوبارہ سے لیفٹ سائڈ کا انڈیکیٹر دیکھے اپنے سائڈ پہ آ جاتے ہیں. جب بھی آپ گاڑی کو کراس کرتے ہیں کوشش کریں کہ روڈ بالکل خالی ہو، وہاں پہ سامنے سے کوئی گاڑی نہ ہو، آپ کا انڈیکیٹر لگا پا ہو اور آپ اتنی رفتار سے ہیں کہ آپ بہت ہی کم وقت میں اس گاڑی کو کراس کر کے آگے جا سکیں. تو ایک بائکرز کو عموماً ٹرک وغیرہ تو کراس کرنے پڑتے ہیں، ٹرک یا ٹریلے. اب
کار وغیرہ یا جو بسز وغیرہ ہے وہ کراس کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اور نہ میں کبھی سجیسٹ کروں گا کہ آپ ان کو کراس کرو۔ ہاں یہ ہے کہ کبھی ٹریلے وغیرہ آ جاتے ہیں تو ان کو کراس کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ دھیان رکھیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ ابھی ایسا واقعہ ہوا کہ میں ایک ٹریلا کراس کرنے جا رہا تھا، ٹھیک سے کراس کر رہا تھا، بالکل جب میں اینڈ پہ پہنچا ہوں اس وقت کہ مجھے اپنے روڈ پہ واپس آنا ہے، اور جیسے ہی میں نے ادھر ٹرن کیا اپنی سائڈ پہ، سی این جی ختم ہو گئی گاڑی کی۔ سی این جی ختم ہو گئی تو اس سے مراد یہ ہے کہ رفتار انتہائی مدھم ہو گئی ہے، اور گاڑی کی رفتار نہیں بڑھ رہی، گاڑی کی کوئی پاور نہیں ہے۔ لیکن تربیت، ایکسپیرینس ایک چیز ہے، میں نے اسی وقت سی این جی بند کی، گاڑی پیٹرول پہ آئی، گاڑی نے دوبارہ سے پاور لگانا شروع کی، اور میں ایک سیف ڈسٹنس جو ہے وہ گاڑی سے پیدا کرنے میں کامیاب ہوا، اور میں آگے نکل گیا۔ تو اپنے مائنڈ کو حاضر رکھیں۔ اب دیکھیں، ایک اور وجہ جو ہے وہ حادثات کا موبائل کا استعمال ہے، کہ بہت زیادہ ہم لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی گاڑی ایک سیکنڈ میں 70، 75 یا 80 فیٹ کور کرتی ہے، اور اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے موبائل پہ نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کی گاڑی کتنی آگے جا چکی ہوتی ہے، آپ کا موٹر سائیکل کتنا آگے جا چکا ہوتا ہے۔ اور یہ ڈسٹریکٹر ہے آپ کا موبائل۔ اگر آپ کے موبائل پہ کوئی ایسا میسیج آیا یا کسی نے آپ سے ایسی بات کہی کہ آپ اس بات کے ساتھ ان جذبات کے ساتھ بہہ جاتے ہو، اور جو آپ کا لاشعور ہے وہ بھی اس کے ساتھ بہہ جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی گاڑی، آپ خود حادثے کا شکار ہوں گے، آپ کا بھی نقصان، آپ کی بھی جان جا سکتی ہے، آپ کی وجہ سے جو روڈ یوزرز ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے تو موبائل کو بالکل ذہن میں نہ رکھیں، کال آتی ہے تو بالکل پک نہ کریں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی امپورٹنٹ کال ہے جس نے آنا ہے، یا گاڑی کوئی امپورٹنٹ کال آ رہی ہے، تو گاڑی کو، بائک کو سائڈ پہ پارک کریں، کال سنیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جائیں۔ کال سننے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جان سے تو پیاری نہیں ہے نا، تو جان تو سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سڑک پہ ٹریول کرتے ہیں تو سڑک صرف میری نہیں ہے، سڑک صرف آپ کی بھی نہیں ہے، تو پبلک پلیس ہے، ہر کوئی یہاں سے آ رہا ہے۔ تو اگر آپ ٹھیک سے اس کو استعمال نہیں کرتے، اگر میں اس کو ٹھیک سے استعمال نہیں کروں گا، تو ہر کوئی اس روڈ پہ غیر محفوظ محسوس کرے گا، اور ہر کسی کو ڈر ہوگا کہ یہاں پہ ایک روڈ پہ نکلتے ہوئے کسی بھی وقت ہمارا جو ہے وہ ایشو ہو سکتا ہے۔ حادثات کے بڑے سارے وجوہات میں سے ایک، جس طرح میں نے بتایا کہ جو ٹریفک ایجوکیشن ہے، جو روڈ ایجوکیشن ہے، اس کو اہمیت بہت کم دیتی جا رہی ہے، اور یہی لوگ جن کو ٹریفک کے رولز کا نہیں پتہ، جو انٹرینڈ ہیں، جن کو نہیں پتہ کہ انڈیکیٹرز کیسے یوز کرنے ہیں، روڈ کو جو لین لگے ہوئے ہیں ان کو کیسے کور کرنا ہے، ان کو کیسے فالو کرنا ہے، وہ بولتے ہیں، جو روڈ ہے اس کو جو لینز لگے ہوئے ہیں یا جو سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں وہ بولتے ہیں۔ تو اگر کوئی ڈرائیور اس زبان کو نہیں سمجھے گا تو لازمی بات ہے وہ حادثات کا شکار ہوگا۔ تو بچے کو موٹر سائیکل دینے سے پہلے، گاڑی دینے سے پہلے روڈ کی جو زبان ہے وہ سکھانی چاہیے، کہ روڈ کی جو لائنیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں، جو سائن بورڈز ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اسی حوالے سے جو ایک اگلی وجہ بنتی ہے حادثات کی، وہ یہ بنتی ہے کہ جو ہمارے ملک میں رول انفورسمنٹ ہے ٹریفک کا، وہ انتہائی کمزور ہے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو ہمارے ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے، جو ہمارے ٹریفک پولیس ہیں، وہ کیا کرتے ہیں ہر کسی کو پتہ ہے، ویڈیوز کبھی کبھی چل جاتی ہیں ان کی فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ، تو وہ تو سب کو پتہ ہے، مجھے یہاں پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اگر ٹریفک رولز انفورس ہو جائیں، مثال کے طور پہ ایک والد نے بچے کو موٹر سائیکل لے کے دی جس کے 18 سال عمر ہی نہیں ہے، تو لازم بات ہے اس کے والد کو سزا ضرور ہونی چاہیے کہ آپ نے ایسے بچے کو موٹر سائیکل لے کے دیا ہے، سڑک پہ اس کو اتارا ہے، جو رول میں فالو نہیں کرتا، اور وہ حادثات کا
حادثات کی وجہ بن رہا ہے، اور وہ روڈ کو، سڑک کو غیر محفوظ بنا رہا ہے۔ یا اسی طرح اگر بڑے حضرات ہیں جو ڈرائیور ہیں، چاہے وہ لائسنس ہولڈر کیوں نہ ہو، وہ ایک دو دفعہ جب وہ وائلیٹ کرتے ہیں تو وہ مسٹ گو ان دیئر ریکارڈز، وہ ان کے ریکارڈ میں ہو جانا چاہیے آن لائن۔ اور اسی طرح جب وہ مسلسل اسی طرح مسائل پیدا کرتے رہیں گے، جو روڈ حادثات ہیں ان کی وجہ وہ بنتے رہیں گے، تو کسی ایک مقام پہ جا کے ان کا جو لائسنس ہے وہ کینسل کر دینا چاہیے۔ تو یہ انفورسمنٹ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ انفورسمنٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی حادثات میں کمی ہوگی۔ ہم اگر اپنے ملک کو دیکھیں، اور ہم اپنے ملک میں جو ہمارے ملک میں حادثات ہو رہی ہیں، کسی اور دوسرے ملک سے کمپیئر کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ فگرز بہت زیادہ ہائی ہیں، اور ہائی اسی وجہ سے ہیں کہ یہاں پہ انفورسمنٹ ہی نہیں ہے۔ اگر لاس کی انفورسمنٹ ہوتی، جو روڈ ایجوکیشن ہے، پالیسیز ہیں، اس کی انفورسمنٹ ہوتی، تو ہر کوئی کوشش کرتا کہ وہ روڈ کو اچھے طریقے سے استعمال کرے، تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ ایک پوائنٹ جو میں بھول رہا تھا وہ موڑ کا ہے کہ موڑ کو ٹھیک طریقے سے نہیں کاٹا جاتا، جس رفتار سے جا رہے ہیں اسی رفتار سے وہ موڑ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نئے روڈ پہ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کیا کہ موڑ ہے یا نہیں ہے، تو یہی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو روڈ کی زبان کا پتہ ہے۔ سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ جو روڈ لائنز لگے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ جہاں پہ ڈاٹڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کراس کرتے ہو، اور جہاں پہ سیدھی وہ وائٹ لائن لگی ہوئی ہے وہاں پہ آپ کراس نہیں کرتے ڈیفینیٹلی، اور وہ شو کرتا ہے کہ یہاں پہ یا تو موڑ ہے، مطلب موڑ میں آپ کراس نہیں کر سکتے، حادثے کی وجہ بن سکتی ہے، یا وہاں پہ رش یا کچھ بھی ہے وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نئے بندے ہیں کہ اس کسی روڈ پہ جا رہے ہیں، سائن بورڈز وغیرہ نہیں ہے، تو پہلے تو اپنی رفتار بہت کم رکھیں۔ اس کے علاوہ کسی گاڑی کو فالو کریں، ٹیکنیک یوز کریں کہ جو گاڑی آپ سے آگے جا رہی ہے، لازمی بات ہے کہ وہ بندہ جا رہا ہے تو ایزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر جانتا ہے اس روڈ کو، تو جب آپ اس کو فالو کرتے ہو تو کم از کم آپ سیکیور رہتے ہو کہ روڈ جیسا بھی ہے اس کی رفتار ڈاؤن ہو جاتی ہے، وہ آپ کو انڈیکیٹر دیتا ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ فالو کرتے ہو۔ تو یہ چند باتیں تھیں شیئر کرنا، اور یہ باتیں اہم بھی ہیں، بہت ضروری بھی ہیں کہ اتنے ہمارے بچے جو ہے وہ روڈ حادثات کا شکار ہو رہے ہیں، ڈیتھس ہو رہی ہیں، اور اپنے والدین کے لیے ایک وہ ہمیشہ کا درد دے رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان رولز کو فالو کریں، اپنے رفتار کو کنٹرول کریں اور اپنے رفتار کو سمجھیں، اپنی گاڑی موٹر سائیکل کی مینٹیننس کریں، جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو فالو کریں، جو انڈیکیٹرز یا لائٹنگ سسٹم ہے ہماری گاڑیوں کا، موٹر سائیکل کا، وہ ٹھیک ہو، ہمیں اس کا استعمال کا پتہ ہو کہ کہاں کہاں پہ ہم نے استعمال کرنا ہے، کراسنگ کیسے کرنی ہے، روڈ میں کیسے داخل ہوتے ہیں اور روڈ کو چھوڑتے کیسے ہیں، یہ ہاؤ ٹو انٹر انٹو دا روڈ، کیسے روڈ میں داخل ہوں۔ ہمیشہ روڈ میں انٹری کرتے وقت سلو کریں، اور جب آپ روڈ کو چھوڑتے تو آپ کو جلدی سے چھوڑنا پڑتا ہے، اسپیشلی شہر میں، کیونکہ آپ کو کراسنگ کرنی پڑتی ہے تو آپ پیچھے دیکھتے ہوئے کسی گاڑی کو کراس کرتے ہوئے اس کے گاڑی کی رفتار سے اپنی رفتار کو بڑھا کے اس کو کراس کرتے ہو اور دوسری سائڈ پہ جاتے ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ کچھ ہدایات جو ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ ان کو فالو کرو گے، اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ بھی اس کو ڈسکس کرو گے تاکہ روڈ حادثات سے بچا جا سکے۔ تھینک یو سو مچ۔